नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो का मकसद किसी ख़ास रिलीजन, किसी ख़ास तबके या किसी ख़ास स्कूल ऑफ थॉट को टारगेट करना नहीं, बल्कि हम मुसलमानों में यंग जनरेशन को इस चीज़ का एहसास दिलाना है कि अल्लाह कौन है, अल्लाह की रहमानियत, उसकी वहदानियत, उसके खालिक होने और उसके मालिक होने का एहसास दिलाना है। क्योंकि आज का दौर जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस सतह तक पहुंच चुकी है, जहां पे टेक्नोलॉजी ने इतनी एडवांस शक्ल इख्तियार कर ली है कि इंसानों के मुकाबले में रिपोर्ट्स आने लगे हैं, वहाँ पे हमारी यंग जनरेशन को इस चीज़ का एहसास दिलवाना बहुत ज़रूरी है इस वीडियो के थ्रू, कि जिसमें ऐसे हक़ाइक़ आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ जिसमें साइंस हमारे बिलीव्स को, हमारे फेथ्स को कम करने लगी है। टेक्नोलॉजी और साइंस का एक ऐसा मिलाप कि जिसकी वजह से हमारी यंग जनरेशन गुमराही का शिकार होने लगी है। मेरे भाइयों और बहनों, जब से ये दुनिया बनी है, इंसान ने इस दुनिया में मुख्तलिफ तरीक़ों से अल्लाह ताला की इबादत की है, लेकिन सबका मकसद अल्टीमेटली एक खुदा को मानना है। तरीक़े सबके मुख्तलिफ हो सकते हैं। एज़ मुस्लिम हम सब तौहीद पे ईमान रखते हैं, और तौहीद का मतलब अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में सूरत इखलास में फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, सब उसी के मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं, लम यलिद वलम यूलद, उसकी कोई औलाद नहीं और ना वो किसी की औलाद है, वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, और इसके जोड़ का कोई नहीं। जहां मुसलमान वहदानियत पे, अल्लाह की वहदानियत पे ईमान रखते हैं, दूसरे रिलीजन्स डिफरेंट तरीके से अल्लाह तक पहुंचते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, वहाँ एक बहुत शॉकिंग न्यूज़, एक शॉकिंग चीज़ देखने को मेरे सामने आई। गैलप एक अदारा अमेरिका का जिसने एक रिसर्च की जो डिफरेंट केस स्टडीज़ करता है, सर्विस करता है, उनकी एक रिसर्च, एक स्टडी लास्ट ईयर जून 17, 2022 को सामने आई, कि जिसमें एक बहुत शॉकिंग रिसर्च सामने आई। Belief in God in US dips to 81%, a new low। यानी अल्लाह को मानने वाले अमेरिका में सिर्फ 81% लोग रह चुके हैं। यानी कि अमेरिका की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इस टाइम 340 मिलियन है, और तकरीबन 29 मिलियन के करीब लोग अब अल्लाह को नहीं मानते, साइंस को ज़्यादा बिलीव करते हैं। वो ये समझते हैं कि अल्लाह नहीं है। इस रिसर्च को मज़ीद डीपली दोबारा से देखा गया, और इस साल 2023 में ये रिसर्च दोबारा से एक केस स्टडी सामने आई मई 2023 में, जिसमें परसेंटेज कुछ डिफरेंट देखने को मिली। खुदा को मानने वाले 74%, फरिश्तों को मानने वाले कि फरिश्ते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, 69%, जन्नत, हेवन
کو ماننے والے 67%، ہیل دوزخ کو مارنے والے صرف 59%، ڈیول شیطان کو ماننے والے کہ شیطان بھی کوئی چیز ہے، ڈیول بھی کوئی چیز ہے، 58%۔ اب یہ پرسنٹیج امریکہ کی ہسٹری کے اندر سب سے بڑا ڈاؤن فال ہے، جس کی وجہ سے، اور یہ ریسرچ کسی خاص ریلیجن کی نہیں ہے، یہ ریسرچ امریکن پاپولیشن کی ہے، اور اس پاپولیشن کی اس ریسرچ کے اندر بہت سے مذاہب کے لوگ بھی شامل ہیں، اور ہر مذہب کے لوگ اس ریسرچ کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ یہ جو ریسرچ سامنے آئی ہے اس وجہ سے کہ لوگ اللہ پہ بلیو کرنا چھوڑ گئے، خدا کو ماننا چھوڑ گئے کہ خدا نہیں ہے، یہ ساری دنیا ایک سائنس ہے، اس میں خدا کا تصور نہیں ہے۔ اب سائنس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، سائنٹسٹ اور فزیشینز ڈیفرنٹ قسم کی سٹڈیز کرتے آئے ہیں، اور وہ سٹڈیز اللہ کی اس کائنات کو سمجھنے کی سٹڈی ہے، جہاں پہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کی اس کائنات کو، اس دنیا کو سمجھا جائے، ستاروں کا نالج، آسمانوں کا نالج، زمین کا نالج، اسپیشیز کا نالج، انسانوں کا نالج، جس میں ایک بہت فیمس ریسرچ 1907 میں ایک فزیشین نے کی تھی، ڈنکن میکڈوگل نے، جس ریسرچ کا، جس ایکسپیریمنٹ کا نام تھا 21 گرام ایکسپیریمنٹ۔ اس میں اس فزیشین نے 6 ڈفرنٹ باڈیز کو لیا اور ان باڈیز کو ایکسپیریمنٹ کیا، کس کام کے لیے؟ کہ وہ ان کی روح کا وزن جاننا چاہتا تھا، اور وہ کامیاب ہوا دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ انسانی روح کا وزن 21 گرامز ہے۔ اب یہ ریسرچ اس حد تک کہ ایک انفارمیشن، ایک نالج دنیا کے سامنے رکھنا، اور اس طرح کی بہت سی ریسرچز، چاہے یہ ریسرچ ٹرو ہو، یہ ریسرچ نہ ٹرو ہو، یہ ہمارا اللہ جانتا ہے، لیکن اس طرح کی بہت سی ریسرچز سامنے آتی رہی ہیں۔ لیکن آج کے دور کے اندر جب سائنس اور ٹیکنالوجی نے نہ صرف ریسرچز نالج کی بیس کے لیے، بلکہ اس نالج اور اس ریسرچ کو اس ٹیکنالوجی اور سائنس کے ملاپ سے اللہ کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، جس کی بہت بڑی مثال ہمیں لاسٹ ایئر ایک ایسے کانسیپٹ کو سننے سے اور دیکھنے سے ملی کہ جو کانسیپٹ ایکٹو لائف کہلاتا ہے۔ ایکٹو لائف کا کانسیپٹ جرمن بایولوجسٹ الہاشم الغینی نے دیا، اور اس نے یہ چیز کہی کہ بچے کی پیدائش کے لیے ماں کے رحم کی ضرورت نہیں ہے، یعنی رحم مادر کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بچے کی پیدائش ایک مصنوعی کوکھ میں پاسبل ہو سکتی ہے۔ یہ آئیڈیا، یہ کانسیپٹ ابھی صرف ایک کانسیپٹ کی حد تک ہے، لیکن آج اس کانسیپٹ کو بیان کرنے کا مقصد کہ جس تیزی کے ساتھ ٹیکنالوجی اور سائنس میں ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں، جہاں پہ ہم وہ سب چیزیں دیکھتے آئے ہیں کہ جو ہم نے صرف امیجن کی تھیں، جس میں فلائنگ کارز، کہ اڑنے والی گاڑیاں، وہ بھی اپروو ہو چکی ہیں، وہ بھی مارکیٹ میں آنے والی ہیں، جس میں آئی ٹی کو ختم کر کے آلموسٹ اینڈ پہ آ چکی ہے، اس کی جگہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے لے لی ہے۔ تو بہت سے ایسی ایڈوانسمنٹس
جو لاسٹ کچھ عرصے کے اندر ہوئی ہیں کہ جس میں انسان کو اس کو کیچ اپ کرنا بہت مشکل ہے. وہاں پہ یہ کانسیپٹ کہ آپ رحم مادر کے بنا بچے کی پیدائش کر سکتے ہو، اس کانسیپٹ کے اندر اس بایولوجسٹ نے جو دنیا کو سامنے رکھا ہے وہ بالکل اسی طریقے سے اس کانسیپٹ کو پیش کیا ہے اس نے کہ جس کانسیپٹ میں اب ماں کو بچہ اپنے پیٹ میں پالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کا مقصد دنیا کو یہ بتانا کہ جو تکلیفیں دنیا کی مائیں سہتی ہیں بچوں کو پالنے کے لیے، اب ان کو ان تکلیفوں سے نہیں گزرنا پڑے گا. جن کو اللہ کی طرف سے اولاد نہیں ہوتی ان کو ڈپریشن اور سٹریس کی ضرورت نہیں پڑے گی. جن ماؤں کو کمپلیکسٹی اور ڈفرنٹ بیماریوں سے گزرنا پڑتا ہے ان کو ان تکلیفوں اور بیماریوں سے نہیں گزرنا پڑے گا. اس سائنس کے تھرو کپلز بچے کی نہ صرف پیدائش، اس کے 9 مہینے کا جو پیریڈ ہے اس کو دیکھ سکیں گے ورچوئل ریالٹی گیجٹس کی مدد سے، بلکہ اس کے مطابق ان کے پاس 300 جینز موجود ہیں کہ جو آپ بچے کی نسل بھی بدل سکتے ہو. اس کی ہائٹ کیا ہوگی، اس کی آنکھوں کا کلر کیا ہوگا، اس کا اپنا رنگ کیا ہوگا، اس کے بالوں کا کلر کیا ہوگا اور وہ کس نسل سے ہوگا، یہ پیرنٹس ڈیسائیڈ کر سکیں گے. استغفر اللہ. اس کانسیپٹ کو جتنے ایموشنل طریقے سے پیش کیا گیا دنیا کے سامنے، اس کے مطابق یہ دنیا کے لیے ایک بہت ایک بڑا ایک مسیحا بن کے آ رہا ہے. ہم کسی بھی مذہب سے بلانگ کرتے ہوں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں اس کو 9 مہینے پالنے والا میرا رب، اس کو خوراک دینے والا میرا اللہ، اور اس کو جان دینے والا، زندگی دینے والا، اس کی ماں کے پیٹ کے اندر رہنے کی حکمت اس ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. وہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہے کہ جس ایموشنل اٹیچمنٹ کے اوپر وہ ساری زندگی گزارتا ہے. کیا ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ یا اللہ کے مد مقابل کوئی ایسی ٹیکنالوجی اور سائنس لانا چاہتے ہیں؟ میں عالم نہیں ہوں، میں صرف اسٹوڈنٹ ہوں دین اسلام کا، لیکن میں ٹیکنالوجی کو سمجھتا ہوں. اللہ کون ہے اس کے بارے میں کچھ دیر تک ہم ڈیٹیل میں سمجھیں گے، لیکن جو بچہ ماں کی پیٹ میں 9 مہینے تک پلتا ہے، وہ باہر نکلنے سے پہلے 4 مہینے کے بعد جب روح اس کے جسم میں پھونکی جاتی ہے، اس کو جان دینے والا کون ہے؟ اور یہ جو مصنوعی رحم مادر کو کریٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جو کہ کانسیپٹ سننے میں دیکھنے میں ہی انسان کو بہت عجیب فیل ہونے لگتا ہے، جس کانسیپٹ کی وجہ سے آپ یا بہت سے ایسے لوگ گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں، بہت بڑے بڑے فتنے پھیل سکتے ہیں. اور اس بارے میں بہت سے لوگوں نے آلریڈی ڈسکشن بھی کی ہے،
لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ جہاں پہ ہمیں یہ رپورٹ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ یہاں پہ اللہ کو نہ ماننے والے لوگوں کی بگیسٹ ڈکلائن ہے، تو وہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو 19% پاپولیشن، صرف امریکہ کی بات کر رہا ہوں، ایسی ریسرچز، ایسی کیس سٹڈی مجھے نہیں پتا دنیا میں مختلف کنٹریز میں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، لیکن اگر ہوتی ہیں تو دے ول بی شاکڈ. وہ ان کے لیے بہت حیران کن چیز ہوگی اگر ایسی کوئی ریسرچ آپ کے کنٹریز کے اندر بھی ہوئی، جیسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش. تو ایز اے مسلم میری آج اس ویڈیو کا مقصد ہماری ینگ جنریشن کو یہ احساس دلانا ہے کہ اللہ کون ہے. کوئی بھی سائنس، کوئی بھی ٹیکنالوجی اللہ کے وجود کو نہیں پیچھے کر سکتی. اس ٹیکنالوجی اور سائنس کے لیے بھی ان کو یہ ڈیپینڈنٹ ہیں سپرم اور ایگز کے ملاپ کے لیے. اور وہ کون دیتا ہے؟ اللہ. جسم میں روح کون پھونکتا ہے؟ اللہ. اس بچے کے ہونے کے بعد اس کو زندگی اس دنیا میں آ کے ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ بایولوجسٹ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد میں چلتا ہوں آپ سب کے سامنے یہ بیان کرنے کے لیے کہ اللہ کون ہے. میں شروع کروں گا حدیث قدسی سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے غلاموں میں 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور میرے بندے مجھ سے جو مانگیں گے میں انہیں عطا کروں گا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو سورۃ فاتحہ سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ ہی نماز ہے. آپ سب کو معلوم ہے سورۃ فاتحہ کے بنا نماز کا ہونا ناممکن ہے. ہم سب سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد کسی نہ کسی سورت کو شامل کر کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کرتے ہیں. آج ہم کوشش کریں گے یہ جاننے کی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اپنے اور اپنے غلاموں کے بیچ. اللہ کے غلام کون ہیں؟ کہ جو خود کو اللہ کی رضا میں پیش کر دے، اسے مومن کہتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا غلام کہہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا آقا ہوا. اور سورۃ فاتحہ کے اندر پہلا حصہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہم کلامی کی ہے، دوسرا حصہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی ہے. تو آئیں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ فاتحہ میں کس طرح سے اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے. اب یہاں پہ ورڈ الحمدللہ ہی، الحمد کا ورڈ، الحمد کی عربی زبان میں 2 معنی ہیں. ایک معنی جو ہم سب جانتے ہیں کہ جس کی تعریف، جس کی ٹرانسلیشن ابھی ہم نے سورۃ فاتحہ میں کی، سب تعریف. الحمد کا مطلب تعریف. الحمد کا ایک اور مطلب بھی ہے، شکر. تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں تمام شکر صرف اللہ کے لیے، تمام تعریف صرف اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن ہم سب کو کروا رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر صرف اللہ کے لیے. نہ تو اس دنیا میں کوئی اور تعریف کے قابل ہے، نہ ہی کوئی اس دنیا میں کوئی اتنے شکر کے قابل ہے.
صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف، صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ہر چیز کے اندر۔ تو دیکھیں قرآن پاک کا آغاز بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام۔ نماز کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف سے کہ سب تعریفیں میرے لیے، سب تعریفیں اللہ کے لیے، سب شکر اللہ تعالیٰ کا۔ رب العالمین، رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کا مطلب مالک۔ مالک کی تعریف آپ سب کو پتہ ہے، مالک کس کو کہتے ہیں؟ ہم سب بھی کسی نہ کسی چیز کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کسی نہ کسی چیز کا مالک بنایا، جس کو آنر کہتے ہیں۔ ہم گھر کے مالک ہو سکتے ہیں، گاڑی کے مالک ہو سکتے ہیں، فون کے مالک ہو سکتے ہیں، کسی نہ بھی کسی چیز کے مالک ہو سکتے ہیں، لیکن ہم سدا اس کے مالک نہیں رہ سکتے۔ ہم ایک ٹیمپریری، ایک مخصوص وقت کے لیے اس کے مالک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخصوص وقت کے لیے مختلف چیزوں کا مالک بنایا، لیکن ہم سب چیزوں کے مالک نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ رب العالمین، یعنی کہ تمام جہانوں کا مالک، اس جہان کا بھی اور اس جہان کا بھی جس کے بارے میں ہمیں بھی علم بھی نہیں ہے، تمام جہانوں کا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ یہ 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور ہم جتنا بھی سائنس ترقی کر لیں کہ جی آسمان پہ مطلب چاند پہ پہنچ گئے، اور آسمان پہ مطلب کہ سرچز شروع ہیں، ریسرچز شروع ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن 7 آسمانوں کا نالج تو نہیں لے سکے نا۔ کیونکہ آپ یہ دیکھو کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ ہی اگر دیکھا جائے نا تو وہ 500 سال لگتے ہیں اس فاصلے کو طے کرتے ہوئے۔ تو میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ایک ریسرچ کے مطابق ہماری زمین جتنی بڑی ہے، اگر ہم اس کو سورج کے اندر رکھ دیں تو ہمیں 1.3 یا 1.7 ملین ٹائمز اس زمین کا ہو تو پھر سورج کے اندر پورا آئے گی یہ زمین کا، مطلب 1.7 ملین ٹائمز بھی یہ زمین بڑی ہو تو پھر یہ زمین سورج کے اندر آئے گی۔ تو دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رب العالمین، یعنی تمام جہانوں کا۔ یہ تو ہم چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر رہ رہے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کتنے خوبصورت انداز سے بتا رہے ہیں، اپنا انٹروڈکشن کتنے خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں کہ الحمدللہ، سب تعریفیں، سب شکر اللہ کی ہی کا ہے، جو رب العالمین، جو مالک ہے، پروردگار ہے سارے جہانوں کا، سارے عالموں کا، جن کا ہمیں پتہ ہے، جن کا ہمیں نہیں پتہ، سب سپیشیز کا، سب جنات کا، سب فرشتوں کا، سب انسانوں کا۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، جو بہت مہربان ہے۔ اور رحمان کا مطلب آپ دیکھیں کہ یہ جو رحمان ہے ورڈ، یہ رحم سے نکلا۔ ماں کے پیٹ کا رحم ہوتا ہے نا، جس میں بچہ پلتا ہے، بچہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ پیدائش کرتا ہے بچے کی، بچے کو بناتا ہے اور پھر 9 مہینے رکھتا ہے اس پیٹ کے اندر، اس رحم کے اندر۔ تو یہ رحمان، یہ دنیا ایک رحم کی طرح ہے، ماں کے پیٹ کے رحم کی طرح، کہ جس میں اللہ ہمیں پال رہا ہے، اللہ ہمیں رزق بھی عطا کرتا ہے، اللہ ہمیں اپرچونٹیز بھی دیتا ہے، اللہ ہماری نشو و نما بھی کرتا ہے، اللہ مختلف حادثات سے بھی بچاتا ہے۔ کوئی مالک ایسا ہوگا اس دنیا کے اندر کہ جو آپ کا رازق بھی ہو، پالنے والا بھی ہو،
नशो नुमा करने वाला भी हो, मालिक तो बदलते रहते हैं, लेकिन हमारा मालिक माँ के पेट से कब्र तक सिर्फ अल्लाह। तो यहाँ पे अल्लाह ताला अपनी तारीफ बयान कर रहे हैं कि अर्रहमान, जो सब पर रहमान है, मेहरबान है, यानी कि वो सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है, वो हर इंसान का रब है, वो हर हैवान का रब है, वो सब पे मेहरबान है, सबको देता है। जो उसको मानते हैं, जो उसको नहीं मानते, वो सबका राज़िक है, सबको देता है। वो डिमांड नहीं कर रहा कि मेरी इताअत करोगे, मुझे मानोगे, मेरे साथ शरीक नहीं ठहराओगे तो तब मैं दूंगा। नहीं, अल्लाह ताला मेहरबान है सब पे। अर्रहीम, तो अर्रहीम का मतलब ही रहमत बरसाने वाला, मेहरबान। लेकिन यहाँ पे उलमा कराम ने इसको थोड़ा इस तरह से बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान किया कि रहमान अल्लाह ताला है उन पे जो अल्लाह को माने या ना माने, सब पे। रहीम है अल्लाह ताला जो मोमिन है, और इस दुनिया के बाद की जो जिंदगी है अल्लाह ताला उनके लिए रहीम है। तो मोमिनों के लिए जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, जो एक अल्लाह की इबादत करते हैं, जो एक अल्लाह को मानते हैं, तो अल्लाह सब के लिए रहमान है और अल्लाह उनके लिए रहीम है। आखिरत के बाद की ज़िंदगी में, इस दुनिया में भी और आखिरत के बाद की ज़िंदगी में, कि जो मोमिन है। कितनी खूबसूरत बात है। अब एक फैक्ट है कि जब माँ बाप की भी अगर मिसाल ली जाए, अपनी औलाद पे बड़े मेहरबान होते हैं, बड़ी शफकत, बड़ा प्यार, स्पेशली माँ का वो प्यार, वो शफकत, चाहे बच्चा कितना भी तंग करने वाला हो, कितना ही नाफरमान हो, कितना ही वो मतलब वो पढ़े ना पढ़े, माँ की जो मोहब्बत है ना, वो मोहब्बत उसकी कोई मिसाल ही नहीं है, उसका कोई नेमुल बदल ही नहीं है। ठीक है जी। और उसमें ये नहीं है कि आप सिर्फ मुसलमान हैं, माँ कोई भी, तो माँ का रिश्ता तो अल्लाह ताला ने माँ के रहम के अंदर डाला ना। तो यहाँ पे अल्लाह ताला अपनी तारीफ बयान करते हुए कि अर्रहमान रहीम, कि बहुत रहम करने वाला। जैसे माँ अपने बच्चों पे रहम करती है, तो हम सब ने सुना कि अल्लाह 70 माँओं से ज़्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझने को मिली कि बहुत रहम करने वाला, बहुत मोहब्बत करने वाला सब इंसानों के साथ। तो जब माँ बच्चों के साथ बहुत मोहब्बत करती है और हद से ज़्यादा मोहब्बत करती है, तो क्या होता है कि कई दफ़ा बच्चे में बिगाड़ भी पैदा हो जाता है। तो यहाँ पे भी नेक्स्ट वर्स के अंदर, नेक्स्ट आयत के अंदर अल्लाह ताला हमें बताना चाह रहे हैं कि मालिकी यौमिद्दीन, कि वो रोज़े जज़ा का भी मालिक है, आखिरी दिन का भी मालिक है। तो उस मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाना, क्योंकि एक दिन सबका हिसाब भी होना है। अल्लाह ताला ने पहले क्या चीज़ कही कि मैं रहमान हूँ, रहीम हूँ, लेकिन साथ ही अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि मैं रोज़े जज़ा का, क़यामत के दिन का भी मालिक हूँ, यानी कि तुम्हारा हिसाब लूँगा कि मैंने तुम्हें इस दुनिया में भेजा, मैंने तुम पे शफ़क़त
ڈالی، میں نے تم پہ اتنی رحمتیں کی، اتنی کرامات کی، تمہیں رزق دیا، تمہیں اولاد دی، تمہیں بہن بھائی دیے، تمہیں ماں باپ دیے، تمہیں سب کچھ دیا جو تم نے مانگا، تو تم اب اس کا حساب دو. تو حساب کا تو دن آئے گا نا، تو وہ حساب کے دن کا مالک اللہ ہے. فرشتے تو لکھتے رہتے ہیں نا حساب ہمارا، تو پیش تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں روز جزا کا مالک ہوں. تو رحمان بھی ہے اللہ، رحیم بھی ہے، شفقت بھی برسانے والا ہے، لیکن اینڈ پہ آپ یہ دیکھیں کہ روز جزا کا بھی مالک ہے. وہ مہربانیوں میں، وہ رحمتوں میں، جو بگڑنے والے بچے کی جو مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے نا، کہ جیسے بچہ بگڑ جاتا ہے، بچہ اس میں بگاڑ آ جاتا ہے، تو ہمیں بھی بگاڑ آ جاتا ہے کہ اللہ تو معاف کر دے گا. اللہ تو ایک توبہ سے معاف کرتا ہے، ایک آنسو سے معاف کرتا ہے، تو جس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کرتا ہے. لیکن ہم کتنی مرتبہ بہت سی ایسی چیزیں، بہت سی ایسی کام کر جاتے ہیں جس میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے باوجود ہم جو ہے وہ اس کی ناراضگی کے لیے جو ہے وہ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ چیز کا بہت دھیان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، بٹ میں روز جزا کا بھی مالک ہوں. میں نے آپ کا حساب کر لینا ہے کہ جب آپ 60 میں، 70 میں، 80 میں، 50 میں، 40 میں، جب آپ میرے پاس جب بھی واپس آؤ گے تو آپ کو حساب دینا پڑے گا کہ آپ نے کس طرح سے زندگی گزاری. اب یہاں تک کا حصہ اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں سے ہم کلام ہو رہا ہے، اپنے بندوں سے ہم کلام ہو رہا ہے کہ سب تعریف میرے لیے، سب شکر میرا، میں ہی تمام جہانوں کا پروردگار ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں بھی مہربان ہوں، میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، میں بہت رحمت برسانے والا ہوں، میں بہت مہربان ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ہی روز جزا کا بھی مالک ہوں. اب اتنا کچھ جاننے کے بعد کہ جی سب تعریفیں بھی اللہ کے لیے، سب شکر بھی اللہ کا، اللہ اتنا رحمان ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی پالنے والا ہے، اور پھر اینڈ میں حساب بھی اللہ نے لینا ہے. تو پھر بندہ آگے کیا کہتا ہے اللہ سے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد، آپ اس چیز پہ غور کرو کہ جب اتنا کچھ سننے کو ملے، ہمیں یہ سمجھنے کو مل جائے کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی تعریف کے قابل ہے، اللہ ہی شکر کے قابل ہے، وہی نعمتیں برساتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی اولاد دے گا، وہی ہمیں زندگی دے گا، وہی ہمیں موت دے گا، وہی ہماری اچھی جاب کرے گا، اچھے بزنسز کرے گا، اور پھر اس کے بعد ہم نے جو کچھ کیا ہوگا حساب بھی اسی نے لینا ہے. تو پھر بندہ کیوں نہ یہ کہے کہ یا اللہ پاک اسی لیے ہی تو تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ ہم اسی لیے تو اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں. اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھو نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنی تعریف کر دی کہ سب کچھ میں ہوں، اس دنیا میں اور کچھ نہیں ہے، نہ کوئی تعریف کے قابل، نہ کوئی شکر کے قابل، نہ کوئی تیرے پہ رحمتیں برسانے والا، نہ تجھے کوئی رزق دینے والا، کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا میرے سوا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب سب کچھ ہی میں ہوں، تو بندہ کہہ رہا ہے اور تجھی سے تو مدد مانگتے ہیں. کون سی مدد؟ دیکھیں ہم جب کسی سے مدد مانگتے ہیں تو ہمیں ڈیفائن کرنا پڑتا ہے نا کہ جی میرا آپ یہ کام کر دیں، جی میرا فلانا کام کر دیں، یا مجھے یہ چیز پکڑا دیں، یا
مجھے میری یہ ہیلپ کر دیں. مدد کو اسپیسیفائی کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ بندہ اسپیسیفائی نہیں کر رہا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں, بس مدد مانگتے ہیں. مینز ہر کام میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یعنی کہ دنیا کے ہر کام میں اے اللہ میاں تیری سے ہی مدد مانگتے ہیں, یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. آگے اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ہدایت کا راستہ. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ہدایت کا راستہ. اب دیکھیں سیدھے راستے سے مراد کیا ہے. اب ہم نے کسی جگہ جانا ہو, ڈیسٹینیشن کا ہمیں پتا ہو اور ہم اسے راستہ پوچھے اور وہ کہ جی آگے سے رائٹ لے لے, رائٹ سے لیفٹ, اور 2 لیفٹ کے بعد پھر رائٹ لے لے, اور وہاں سے پھر 3 لیفٹ کے بعد ایک آپ کے پاس سگنل آئے گا, پھر سگنل سے لیفٹ. تو کتنی دفعہ وہ ایک ایسے رستوں سے کہ ہمیں لیفٹ رائٹ ادھر ادھر سب کچھ جانا پڑے گا. تو اگر ہم کسی سے پوچھ لیں سیدھا رستہ ہمیں بتاؤ اور وہ ہمیں سیدھا رستہ بتا دے تو کتنا آسان ہو جاتا ہے. تو ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ہمیں ہدایت عطا فرما. صراط المستقیم یعنی کہ ہمیں سیدھے راستے پہ, اے اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پہ. اب یہاں پہ انسان نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے منزل تک پہنچا دے, کیونکہ منزل کا تو پتہ ہی نہیں ہے. منزل کب آ جائے گی, موت کا تھوڑی پتہ ہے, سفر کا تھوڑی پتہ ہے. لیکن راستے کا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں ہم کہ اے اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پہ چلا اور ہدایت کے راستے پہ. دیکھیں اس دنیا میں انسان کتنا ہی علم حاصل کر لے, دین کی علم کی بات کر رہا ہوں, تو وہ علم پڑھ کے حاصل ہو سکتا ہے, علماء کرام سے روابط کے اندر حاصل ہو سکتا ہے. لیکن اس دنیا میں اگر کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا تو وہ ہدایت ہے. ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور یہاں پہ ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اہدنا الصراط المستقیم, تو اس کا ترجمہ جو صحیح بنے گا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما, ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ہدایت عطا فرما. کن لوگوں کا راستہ؟ اب یہ انسان اللہ تعالیٰ سے مزید اس کو الیبریٹ کر رہے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے جن پر تو نے انعام کیا. اب دیکھیں ہم کالج یا یونیورسٹی میں جب جاتے ہیں یا یونیورسٹی سے فارغ ہونے لگتے ہیں, یا ہم ہمیشہ جو مدد حاصل کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے کرتے ہیں کہ جو ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں. اس دنیا کی تعلیم کی بات کر رہا ہوں, چاہے وہ اسکول, کالج, یونیورسٹی کے اندر اپنے سینئرز جنہوں نے جو اس فیزز سے گزر چکے ہیں ان سے پتہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کلاس میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں گی, کچھ سلیبس کا پتہ کرنا, ریفرنسز کا پتہ کرنا. یا جب کالج یونیورسٹیز ہم لوگ اپنا ختم کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں جاب کی تلاش ہوتی ہے, تو ان لوگوں سے روابط اختیار کرتے ہیں کہ جو اس سارے فیز سے گزر کے اس اسپیسیفک یونیورسٹی, کالج, ڈگری کرنے کے بعد اس مقام تک پہنچ چکے ہوتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں. تو ان سے روابط اختیار کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں گائیڈ کر سکے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آلریڈی سکسیسفل ہوتے ہیں, وہ جو اس راہ سے گزر چکے ہوتے ہیں, اس راستے سے گزر چکے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعائیہ انداز میں انسان کہہ رہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم, کہ ان لوگوں کے راستے جن پہ تیرا انعام ہوا. یعنی کہ اللہ پاک مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پہ تم نے اپنا انعام کیا.
یعنی کہ کون لوگ؟ دین والے، جو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، جو یہ سارے سفر طے کر چکے ہیں، جنہیں پتہ ہے، جو ایمان کی اس چوٹی پہ پہنچے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ جو جب اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں، ایک چھوٹی سی چیز مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ جتنے بھی یہ بزرگان دین ہوتے ہیں، بڑے علماء کرام ہوتے ہیں، بڑے مشائخ ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ روتے کیوں ہیں اپنی دعاؤں کے اندر، اور بہت زیادہ ان کے اندر ڈر ہوتا ہے. تو اب مجھے اس چیز کی سمجھ آتی ہے کہ جتنا انسان کا درجہ، اس کا رینک بڑھتا جاتا ہے دین کی ایک تعلیمات کے اندر، ایک سٹیٹس کے اندر، تو وہ اتنا زیادہ ڈرنے بھی لگتا ہے، کیونکہ اللہ اس کے جب رتبے بڑھانا شروع کرتا ہے، اس پہ انعام کرتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے اللہ سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں جتنا اوپر جاؤں گا، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو مجھے جو ہے وہ گرنے کے بعد بچت نہیں ہوگی. جو جتنا انسان کا درجہ اوپر بڑا ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے. تو ہمیں ان لوگوں سے جڑنے کی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ جوڑنا کہ جن پہ تیرا انعام ہوا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ کئی دفعہ آج کے دور کے اندر ہم غلط لوگوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جن کے پاس علم ہی علم ہوتا ہے، ہدایت نہیں ہوتی. تو ہمیں یہ چیز دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اسپیشلی آج کے دور کے اندر جہاں پہ علم اتنا آسان ہو چکا ہے ٹیکنالوجی کے تھرو، کہ اب یہ پتا کرنا کہ کون سی حدیث کس ٹاپک سے ریلیٹڈ کس کتاب میں موجود ہے، بچے سے بچہ، چھوٹا بچہ بھی ان احادیث کو فارورڈ کر رہا ہوتا ہے واٹس ایپ کے تھرو اور سب کچھ. تو اب علم بہت ایزی ہو چکا ہے، لیکن ہدایت اتنی کم ہو گئی ہے. علم اتنا آسان ہو گیا لینا، لیکن ہدایت اتنی ہی مشکل ہو گئی ہے. تو یہاں پہ انسان اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہے کہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلانا کہ جن پہ تیرا انعام ہوا، مجھے ان لوگوں کے ساتھ جوڑنا جن پہ تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا. یعنی کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا. تو آپ دیکھیں کہ کس خوبصورت طریقے سے ہم نے ایک دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے. نماز میں جب کھڑے ہوئے غلامی کی حالت میں سر جھکانے کے بعد، جو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے غلاموں کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کیا، کہ جہاں پہ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، پھر بندہ اللہ تعالیٰ سے ایک قسم کی شہادت لے رہا ہے. میری ناقص عقل کے مطابق جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مسلمان ہمارے پیرنٹس کرتے ہیں، ہم مومن پہلی نماز سے بنتے ہیں. پہلی نماز ہم نے سمجھ کے پڑھ لی نا کہ ہم سے اللہ کیا ہم کلامی کر رہے ہیں اور ہم اللہ سے کیا ہم کلامی کر رہے ہیں، تو آپ مومن بن چکے، آپ کو سمجھ آ گئی. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کے بعد جب آپ اگلی نماز پڑھو، اللہ کے حضور خود کو غلامی کی حاضر میں کی صورت میں کھڑا کرو، تو سمجھو سورۃ فاتحہ کا مطلب سمجھو. اللہ اپنا انٹروڈکشن کس طرح کروا رہے ہیں، ہم اللہ سے کیا وعدہ کر رہے ہیں، ہم اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آج کے بعد آپ ہر نماز میں اس قلب سے دعا مانگو، سورۃ فاتحہ کو سکون سے پڑھو، فیل کرو نماز کو. اب آخر میں آپ سب کے سامنے کچھ اللہ کی شان میں لکھ کر لایا ہوں، تو میں پیش کرنا چاہوں گا. یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات یا مالک دو جہاں یا خالق کائنات، اے میرے رب جلیل، اے میرے داتا وکیل، اے میرے کارساز،
اے میرے پروردگار، تو ہی مقدم، تو ہی مؤخر، تو ہی ہے باقی، تو ہی ہے شافی، سب مشکلوں میں تو ہی ہے داتا، تو ہی ہے والی، تو ہی ہے کافی، تم ہی ہو اول، تم ہی ہو آخر، عروج و زوال بھی تمہیں سے، سمندروں کی پہاڑ لہریں تیرے ہی تابع مچل رہی ہیں، جنہیں تو مخصوص دائروں میں مٹا رہا ہے، بنا رہا ہے۔ یہ کون ہے جو زمین کی تاریکیوں سے سبزہ اگا رہا ہے؟ یہ کون ہے جو نظام شمس و قمر منظم چلا رہا ہے؟ وہی ہے قادر حیات پر بھی، اسی کے قبضے میں موت بھی ہے۔ ادھر وہ شمع جلا رہا ہے، ادھر وہ شمع بجھا رہا ہے۔ وہی ہے رحماں، وہی ہے سلطان، وہی ہے حاکم، وہی ہے خالق۔ یہ اس کے منکر بھی مانتے ہیں، انہیں بھی جلوے دکھا رہا ہے۔ وہ اپنی منکر مخلوق کو بھی جہاں میں رزق کثیر دیتا، ذرا سی نیکی کے بدلے میں ہمیں رزق کثیر دیتا۔ وہی ہے رحماں، وہی ہے قرآن، وہی ہے رب کریم لوگو، اسی کی تسبیح، اسی کی حمد و ثنا سے تم ہو عظیم لوگو۔ وہ دل ہے مردہ، وہ جسم مردہ، جو ذکر رحماں سے ہے قاصر۔ یہ سوچ جس پر گھمنڈ ہے ہم کو، یہ سوچ لینے سے بھی قاصر۔ وہی تو ہے سوز و ساز دیتا، وہی حسن و ناز دیتا، وہی ہے جو ایک توبہ سے، ایک آنسو سے زندگانی سوار دیتا۔ دعا ہے اس عاجز کی اپنے رب سے، یہ التجا ہے میری آپ سب سے۔ جہاں کو تسخیر کرنے والوں، بس ایک خیال ذہن میں رکھنا، سائنس و ٹیکنالوجی کو تم اپنانا کمال سمجھنا۔ اگر ایسا سمجھ لیا تو پھر تم اپنا زوال سمجھنا۔ عروج آئے، بہار آئے، حیات میں جتنا نکھار آئے، عمل میں توحید رہے سلامت، امام ہرگز خلل نہ آئے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔